ईमान रमज़ान में आपका मेज़बान सलीम सातियानी, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाज़रीन जो इस वक्त हमारे इस खूबसूरत स्पेशल ट्रांसमिशन ईमान रमज़ान को देख रहे हैं, उन्हें दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, अल्लाह के नाम के साथ शुरू करता हूँ जो लोगों की सदाहों के साथ साथ दिलों की समातें भी सुनता है, जिसने सूरज को तपिश और चाँद को ठंडक बख्शी, जो आसमानों को बुलंदी और ज़मीन को सख्ती देता है, जो पहाड़ों को ऊंचाई और समंदरों को गहराई देता है, जो फूलों को महक और तारों को चमक अता करता है, जो मौसमों को बदलने वाला और तकदीरों को लिखने वाला है, जो रोहे ज़मीन पर बसने वाले हर जानदार से प्यार करने वाला है, वही रब्बे ज़ुल जलाल है, खुदाए बेमिसाल है। और आज इस मौके पर इस खाकसार के लबों से ये तराना क्यों ना निकले कि अंधेरा चीर कर उसमें उजाला मेरे मौला तो ही तो करता है। और जहाँ में वक्त पैदाइश से लेकर आखिरी दम तक हर इंसान और हैवान को पाला तू ही तो करता है। और बसा औकात जब हम मायूस हो जाते हैं, ऐसे में हर मुश्किल को टाला तू ही तो करता है। और मोहम्मद कमीम मुश्किलों को टाल रहा है, हामिल हज़ा के नसीबों को पाल रहा है। अरे मौत में जाए तो मैयत उठा लाए, जारी रहेगी मीम की वहदत तो उम्र भर। और दामन पकड़ तू उम्मीद का, फिर तो खुदा से डर कि ये इब्तिदाए इनाम मोहम्मद का करम है, ये कायम आज तक हम सब का भरम है। आज हम गुफ्तगू करेंगे कुरान मजीद फुरकान हमीद के ऊपर। और मेरे साथ जो मेरे मोअज़्ज़िज़ मेहमान या तशरीफ़ फरमाए, सबसे पहले इनका तारुफ आपके सामने पेश करूँ, फिर इसके बाद हमसे गुफ्तगू का आगाज़ करते। मेरे साथ आज मेरी को होस्ट है तैयबा मेमन, इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूँ आपकी मेज़बान तैयबा मेमन और प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया सर, आपने आज मुझे यहाँ आने का एक मौका दिया और नाज़रीन से रूबरू होने का मौका दिया। तैयबा, आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि आप काफ़ी अरसे के बाद हमें ज्वाइन करिए, एक पहले प्रोग्राम में भी हमारे साथ ज्वाइन हुई थी, तो आप क्या फील कर रही हैं इस वक्त? मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि माह रमज़ान, ईमान रमज़ान की रौनकें समेटने का एक खूबसूरत मौका दिया गया। जी, मैं अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमान का सबसे पहले तारुफ आपके सामने पेश करूँ कि मुख्तलिफ निजी चैनलों के ऊपर प्रोग्राम करते रहे और मुख्तलिफ कॉलेज के अंदर लेक्चर देते रहे और माशाल्लाह माहिर तालीम है, स्कॉलर है और दीन की बातें सिखाते रहे। और ये लोग हमारे लिए एसेट्स की हैसियत रखते हैं, ये हमारे लिए सरमाया जिनसे हम दीन सीखते। आज हम कुरान मजीद फुरकान हमीद के बारे में इनसे सुनेंगे। मुफ्ती नवाब नफीस कद्दूसी साबरी साहब, इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र करो। आज हम आपसे इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मैं अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ पेश कर लूँ, फिर इसके बाद आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा ईमान लीडरशिप वाला और रिहान फाउंडेशन स्कूल के जो है ये बहुत अच्छे तरीके से इसको रन करे और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट की है, बनाई है और बहुत खूबसूरत अंदाज के अंदर लेके चले। इमरान लीडरशिप वाला साहब को हम अपने इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। फिर आपसे सवाल की तरफ भी बढ़ेंगे और फिर आपसे सुनेंगे कि आपने क्या क्या उसको डिज़ाइन किया हुआ। मेरे दूसरे मेहमान है, आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरे दूसरे मेहमान है आमिर एजुकेशन वाला। ये दोनों लीडरशिप वाला, एजुकेशन वाला, ये इन दोनों का ताल्लुक रिहान स्कूल फाउंडेशन से, फाउंडेशन स्कूल के हवाले से ये काम कर रहे हैं बहुत अच्छा तरीके से। 37 साल से इस अरसे से मुंसलिक एजुकेशन के हवाले से इनसे भी गुफ्तगू करेंगे कि क्या देख रहे हैं, क्या वो कर रहे हैं। मेरे साथ नात ख्वां है माशाल्लाह, आज हमारे साथ फीमेल नात ख्वां है जो डफ के ऊपर बहुत अच्छे अंदाज के अंदर मुख्तलिफ चैनलों के ऊपर आप देख रहे हैं। साइमा कलंदरी और निम्रा कलंदरी साहिबा, इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपसे वो कलाम भी सुनेंगे। मैं हमारे शेफ़ की तरफ बढ़ूंगा जो हमारे साथ पहले प्रोग्राम से आज तक साथ साथ और बड़े अच्छे तरीके से, और कभी वो कह रही हैं कि हम आज ये डिश बनाएंगे, हम ये टिप्स बताएंगे, तो हम इनकी ज़बानी सुनेंगे कि आज ये क्या करने जा रहे हैं और क्या करेंगे। मरियम मोहसिन हमारे साथ मौजूद है, इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं आज बनाऊंगी चिकन निहारी और साथ में लच्छा पराठे। ठीक है। रिमशा इब्तिसाम हमारे साथ मौजूद है, ये भी हमारे साथ मौजूद है। आपसे बिल्कुल मालूम करेंगे, ज़रा सा एक हमद लेके फिर इसकी तरफ आपकी तरफ आएंगे। रिमशा खुश आमदीद आज हमारे प्रोग्राम में शामिल है। आज आपसे भी गुफ्तगू करते रहेंगे। मेहमान हमारे साथ बहुत ज़्यादा है, वक्त हमारे पास बहुत कलील है, लेकिन मुख्तसरन बात से हम अपने प्रोग्राम को इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। मैं दरख्वास्त करूँगा साइमा कलंदरी से और निम्रा कलंदरी से कि वो हमद बारी ताला से हमारे इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। तमाम तारीफ़ उस रब्बुल कायनात के लिए जिस तौफ़ीक़ अता फरमाई है, करते हैं महबूब की तारीफ़ बयान करने की आज तौफ़ीक़ अता फरमाई है। हम बारी ताला से आज आगाज़ कर रहे हैं। आज रब्बुल इज़्ज़त से इल्तिजा कर रहे हैं आज इतना करम हो जाए कि हम सब मदीने से बिलाव आ जाए, बेड़ा पार हो जाए, तो क्यों ना कहें अपना हरम दिखा दे दोनों जहां के मालिक, अपना
دے دونوں جہاں کے مالک قسمت میری جگہ دے ہاں قسمت میری جگہ دے دونوں جہاں کے مالک اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 اے میرے مولا میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 برسوں سے آرزو ہے باقی دوست تو ہے برسوں سے آرزو ہے باقی کی دوست تو ہے ایک بار ہی دکھا دے ہاں رمضان میں دکھا دے اس سال ہی دکھا دے دونوں جہاں کے مالک اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں سجدہ تیری گلی میں ہاں سجدہ تیری گلی میں عقبہ تیری گلی میں اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 اے میرے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 دنیا کے ہر ستم سے عقبہ کے ہے علم سے دنیا کے ہر ستم سے عقبہ کے ہے علم سے دامن میرا چھڑا دے ہاں دامن میرا چھڑا دے دونوں جہاں کے مالک اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 اے میرے مولا میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 ماشاء اللہ بہت پیارا سائمہ. پیارا کلام پیش کیا. جی ہم کچن کی طرف رمشا بڑھیں کی گے. جانب آئیں گے. رمشا آج آپ کیا بنا رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں بنا رہی ہوں اسٹف پراٹھا ود لاہوری چنے. بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے اور ابھی سے ہی بھوک لگنا سٹارٹ ہو گئی ہے تھینک یو. کیونکہ بہت ہی آپ کی کوکنگ کی تعریف سنی ہے اور بہت ہی اچھی ڈشز آپ جو ہے وہ بناتی ہیں. جزاک چلیں اللہ. دیکھتے ہیں کس طرح سے بناتی ہیں اور کس طرح سے اس کا ٹیسٹ آتا ہے. آپ کنٹینیو کریں اسے. جی آپ ان سے بھی مریم سے بھی پوچھتے ہیں. مریم آج آپ کیا بنا رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر میں آج بنا رہی ہوں چکن نہاری اور لچھا پراٹھے. جی آپ مجھے پروگرام سے پہلے کہہ رہی تھی کہ مجھے کچھ باتیں بھی کرنی ہیں آپ سے, تو کیا باتیں کرنی ہیں آپ کو؟ جی مجھے ایک ٹپ شیئر کرنی تھی. جیسے کہ میں ابھی ادرک کاٹ رہی تھی تو مجھے خیال آیا کہ میں بگنرز کو ضرور یہ بتاؤں گی کہ آپ جو بھی اپنے کھانے بنائیں نا اس کے اندر ادرک کا استعمال ضرور کریں. یا تو آپ اوپر سے ڈال کے کریں ٹاپنگ میں کریں یا اس کے پیسٹ میں کریں. یہ ہے نا پیٹ کے سیٹل رکھتا ہے, ڈائجیشن اچھی رکھتا ہے اور ہضم فوراً کر دیتا ہے ادرک. بہت اچھی ٹپ دی آپ نے. جی تھینک یو. ٹھیک ہے, علامہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں, مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. رمشا آپ مفتی صاحب سے کیا سوال کرنا چاہ رہی ہیں؟ ماشاءاللہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک رتبہ دیا ہے, پروفیسر بھی ہیں ماشاءاللہ, کالجوں کے اندر بھی لیکچر دیتے رہے ہیں. بہت سارے میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سارے نجی چینلوں کی طرف بھی آپ نے ماشاءاللہ اسکالرشپ کے حوالے سے لوگوں کو سمجھانے کے حوالے سے کیا. اور آج ہم نے جو سبجیکٹ منتخب کیا وہ قرآن مجید منتخب کیا, اور رمضان کے حوالے سے, قرآن مجید کے حوالے سے ہم آپ سے گفتگو کریں گے. رمشا آپ کیا سوال کرنا چاہیں گی پہلے, پھر اس کے بعد ان سے گفتگو؟ مفتی صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی, ماہ رمضان یعنی قرآن کے نزول کا مہینہ, تو اس کے حوالے سے جو قرآن کی فضیلت ہے, جو اہمیت ہے, ذرا اس پر روشنی ڈالیں آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. صدق اللہ مولانا العظیم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم.
قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ آفاقی ابدی سرمدی دوامی قیامی کلام ہے ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس کے اسماء جو ہیں 55 کے قریب مفسرین نے لکھے، اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن بہرحال اس اسماء میں جو لفظ قرآن ہے وہ 70 مرتبہ آیا قرآن مجید، سبحان اللہ، اس لیے اس کا نام قرآنی ہے۔ قرآن کے معنی ہے جمع کرنا، قرآ کے معنی ہوتے ہیں جمع کرنا، تو یعنی معلوم یہ ہوا کہ ایسا کلام جسے جمع کیا گیا یا جس میں سب کچھ جمع کر دیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جیسے میں نے ابھی قرآن مجید کی تلاوت فرمائی، ولا رزبی ولا رطبی ولا یابسن، کوئی تر اور خشک چیز ایسی نہیں جس کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے، اور جس کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے اس کا روئے زمین پر کوئی وجود نہیں۔ سبحان اللہ، قرآن مجید فرقان حمید 686 آیات پر مشتمل ہے، 666 آیات۔ اس آیات کے اندر اس کی کلاسیفیکیشن اگر کیا گئی ہے تو وہ یوں ہے کہ اس میں 1000 آیات ایسی ہیں جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ جی، 1000 آیات ایسی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دیا، اس کو نہیں کہتے، اللہ اکبر، پہلے تو امر کہتے ہیں، امر مانے حکم، اور پھر اس میں حکم پایا جا رہا ہے لیکن نہیں پایا جا رہا ہے، یعنی برائیاں نہ کرو، یوں سمجھ لیجیے۔ جی، بالکل، 1000 آیات ایسی ہیں جو قصص ہیں، جو انبیاء علیہ السلام کے قصے ہیں۔ 1000 آیات ایسی ہیں جو امثلہ ہیں جس کے اندر مثالیں دے کے سمجھایا ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہنا، 1000 آیات ایسی ہیں جو جس میں وعدہ ہے، اللہ اور اکبر، 1000 آیات ایسی ہیں جس میں وعید ہے، سبحان اللہ، 250 آیات ایسی ہیں جس کے اندر سبحان اللہ، تحریم یعنی کہ حرام قرار دے دیا گیا، اور 250 آیات ایسی ہیں جس میں تحلیل ہے، آیات تحلیل کہلاتی ہیں۔ 100 آیات ایسی ہیں جس میں جو اس کا تسبیحات ہیں، اور 66 آیات متفرقہ ہیں، تو 6666 آیات سبحان اللہ، سبحان کا یہ اللہ، مجموعہ ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ آفاقی کلام روئے زمین کے تمام مسائل کا واحد حل ہے۔ بالکل، ویسے تو چاروں کتابیں الہامی ہیں، توریت بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے، قرآن مجید فرقان حمید بھی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی حقانیت پر، وحدانیت پر، سمجھ پر، اس کے کہہ لیجیے کہ اتھارٹی ہونے پر نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی واحد ہیں، شاہد ہیں۔ بے شک، بے شک، وہ کہتے ہیں کہ یہ واحد کتاب ہے جس کا زیر زبر پیش سے یہ بالکل مبرہ ہے کسی بھی قسم کی تبدیلی کے بغیر۔ بالکل بالکل، سبحان اللہ، تو کلام اللہ کس کا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ جب اللہ کا کلام ہے تو اس کی بلندیوں سے کی عظمت کا کوئی اندازہ ہی نہیں، بالکل، صرف اور صرف سمجھنے کی بات ہے۔ اگر اس کو سمجھا جائے، پڑھا جائے، اور دلچسپی جس کو پیدا ہو، یہ کب ہوگی؟ جب اللہ تعالیٰ کسی کی بھلائی اور خیر چاہتا ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دین کی تمیز دے دیتا ہے، علم دے دیتا ہے، فقہ یعنی کہ دین کی گہرائی و گہرائی کے ساتھ پڑھنے کا علم دیتا ہے۔ یہ اللہ کا انعام و اکرام ہوتا ہے، بندے کے بس کی بات نہیں۔ جی، یہ حضرت آپ سے گفتگو کرتے ہیں، عمران صاحب کی طرف آتا ہوں۔ عمران صاحب، یہ لیڈرشپ والا، یہ کیا ایجوکیشن والا، لیڈرشپ والا، یہ ہے کیا؟ مطلب کس طریقے سے آپ نے اپنے نام کے ساتھ یہ جوڑا ہوا؟ تو کیا آپ لیڈرشپ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ جس طرح یہ AI ایجوکیشن ہے، یہ بھی کیا ہے جو آپ نے متعارف کرائی ہے؟ تو یہ ریحان فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو بہت شکریہ سلیم بھائی آپ کا، آپ نے مدعو کیا، اور بہت اچھا سوال آپ کا۔ دیکھیں، اس مخصوص نام کے ہونے کی وجہ سے آپ کو تعجب ہوا، اسی طرح دیکھنے والے ناظرین کو بھی تعجب ہوگا، موجود حاضرین کو بھی تعجب ہوا ہوگا۔ تو لازمی سی بات ہے، جب تعجب ہوا تو تجسس پیدا ہوا، تجسس ہوا تو سوال نکلا،
سوال نکلے گا تو اب ہم جواب دیں گے. جواب ہم بھی اپنے ناموں کے ساتھ جو ہے کچھ نہ کچھ شامل کر رہے ہیں. علامہ صاحب آپ بھی دیکھ لیں, مسکرا رہے ہیں علامہ صاحب. دیکھیں بالکل لازمی ہے, ضروری ہے. ہمارے پاس بھی علامہ صاحب ہے, مفتی محسن الزما خان صاحب, جو کہ خوشحالی والا کے نام سے مشہور و معروف ہیں اور مشہور و معروف شخصیت ہیں, آپ بہت اچھے سے جانتے بھی ہیں. تو انہی کی سربراہی میں ہم ریحان فاؤنڈیشن کے زیر تحت تمام تر چیزوں کو لے کر, ایکٹیویٹیز کو لے کر چلتے ہیں. ایکچولی ان مخصوص نام کی وجوہات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ آج کل جس طریقے سے ڈیجیٹلائزیشن ہے, ڈیجیٹل دنیا کا دور ہے, بدقسمتی سے ہمارے لوگ جو ہیں اس حوالے سے اویئر نہیں ہیں. تو اب سوشل میڈیا پریزنس مخصوص نام کی, یوں تو میرا نام بائی برتھ جو ہے وہ محمد عمران ہے. اب محمد عمران تو ماشاءاللہ بے شمار ہے, مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط نام ہے, ماشاءاللہ میرے نام کے ساتھ ایک بہت بڑا نام جڑا ہے, لیکن ایک مخصوص نام کو آگے جوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ موجودہ دور میں اپنی شخصی پہچان کو اس طریقے سے متعارف کروانا اور جس ڈومین اور جس ایکسپرٹیز کو لے کر ہم چل رہے ہیں اس حوالے سے اس کے بارے میں کام کرنا. تو جیسے کہ میں پرنسپل ریحان اسکول منور کیمپس ہوں, اور مجھے یہ خوش قسمتی ہے کہ ریحان اسکول کے ساتھ میں جڑا اور ایک ایسا عہدہ مجھے ملا جس میں میرا جو ڈومین اور مقصد ہے ان تمام جو طلبہ اور طالبات کے لیے ایز اے رہنما کے طور پر کام کرنا. کتنے عرصے سے یہ ادارہ آپ کا؟ اور جی ہمارا یہ جو ادارہ ہے ریحان اسکول, یوں تو اس ادارے کو تقریباً 1 دہائی سے زیادہ گزر چکا ہے. اب چونکہ ہمارے 2 فزیکل کیمپسز جو ہیں کراچی میں ہیں, ایک ہمارا ریحان اسکول کورنگی کیمپس جو کہ کورنگی کے علاقے میں واقع ہے 50C میں, سیکنڈ از دیٹ اس کی ابھی پری لانچنگ سرمنی ہوئی ہے ریحان اسکول منور کیمپس جس کا میں پرنسپل ہوں. تو ابھی انشاءاللہ العزیز 15 یا 16 مارچ کو ایکسپیکٹڈ ہے کہ ہم اس کی انوگریشن جو ہے سرمنی وہ بھی کریں گے بھرپور طریقے سے. ہمارا چونکہ ایکچولی جو مقصد ہے وہ ڈیجیٹلائزیشن پر ہے, بچوں کو وہ ڈیجیٹل تعلیم دینا جو کہ پاکستان میں بدقسمتی سے بڑے بڑے نامور ادارے ہیں, تعلیمی ادارے ہیں, انسٹیٹیوٹ ہیں, نام میں کسی کا نہیں لینا چاہوں گا, لیکن جو سوشل میڈیا پریزنس بچوں کی شروعات سے ہی جو بنیادی تربیت کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ وہ ڈیجیٹلائزیشن پر یقین رکھتے ہیں, اور جتنے بھی دنیا کے ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ ڈیجیٹلائزیشن کو لے کر چلتے ہیں ساتھ ساتھ. تو ہمارا جو موڈیول ہے وہ مقصد جیسے کہ آپ نے پوچھا 1 دہائی سے زیادہ ریحان اسکول کے اس موڈیول کو سسٹم کو چلتے ہوئے ہو گیا. ٹھیک ہے, اس پہ آپ گفتگو کرتے ہیں. عامر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ یہ ایجوکیشن والا, یہ لیڈرشپ والا, آپ نے ان دونوں کے اندر ایجوکیشن کو کیوں منتخب کیا؟ انہوں نے لیڈر کو منتخب کیا, تو کیا آپ ایجوکیشن کی طرف زیادہ جا رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ السلام علیکم تمام حاضرین, تمام سامعین, تمام دیکھنے والوں کو. میں ہوں عامر ایجوکیشن والا. ایمان رمضان کے اس پروگرام میں خوش آمدید بھی کہوں گا اور بہت بہت شکریہ ادا کروں گا ادارے کا, چینل کا اور آپ سلیم بھائی کا کہ مجھے بولنے کا موقع دیے گا. میرے نام کے ساتھ جو نام جڑا ہے وہ ایجوکیشن والا ہے. بنیادی طور پہ میری تعلیم سے وابستگی تقریباً 1987 سے ہے, 1987 سے. تو میں 1987 سے تقریباً پڑھا رہا ہوں, جس میں نے فزکس, کیمسٹری, بایولوجی, سائنس کے سبجیکٹ, انگلش کے سبجیکٹ, مختلف قسم کے سبجیکٹ پڑھاتا رہا, اور یہی سلسلہ چلتا رہا, اور چلتے چلتے آج میں یہاں پہنچ گیا. کرونا لاک ڈاؤن کے دوران جب میں نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کا انہینس بہت زیادہ ہے, انٹرفیرنس بہت زیادہ لائف کے اندر, تو خوش قسمتی سے میری تھوڑا سا تعلقات جڑ گئے ریحان اللہ والا صاحب سے. جو ہے ریحان اللہ والا کیا ہے, یہ سوال بھی میں یہی اس لیے آنا چاہ رہا ہوں کہ ریحان اللہ والا صاحب اگر کہا جائے کہ بابا IT ہے, اور تقریباً کم و بیش 30 سال سے وہ سوشل میڈیا کی ایجوکیشن کی اویئرنیس دینا چاہ رہے ہیں. بدقسمتی سے پاکستان کا سب سے بڑا المیہ اور ڈیولپنگ کنٹریز کا یہ المیہ ہے کہ اس نے آج تک سوشل میڈیا کی جدید ترین ایجوکیشن کو اڈاپٹ نہیں کیا, اس سینس میں کہ کس طریقے سے اس سے اپنے آپ کو پاورفل بنا کر, اپنے آپ کو انہینس کر کے آپ اپنے اکنامیکل ایشوز کو بھی ریزالو کر سکتے ہیں اور اپنے بہت سارے کنٹریز کے پرابلم ریزالو کر سکتے ہیں. تو ریحان صاحب اس کام پر مزید ہیں اور پچھلے 30 سال سے کام کر رہے ہیں, لیکن کرونا لاک ڈاؤن نے واضح کر دیا کہ سوشل میڈیا کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے, اور یہی وجوہات ہوئی کہ ریحان صاحب نے مجھے ایجوکیشن والے کا ٹائٹل دیا کہ آپ کی ایجوکیشن کنسلٹیز بہت زیادہ ہے, ایکسپرٹیز بہت زیادہ ہیں, اور بہت بہتر طور پہ آپ چیز کو ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں. تو سوشل میڈیا کی اویئرنیس بھی دینے کے لیے آپ اپنے آپ کو آگے رکھیں تاکہ ہم بہتر طور پہ لوگوں کو ڈیولپ کر سکیں. ریحان اللہ والا بیسیکلی اب فزیکلی میدان میں آ چکے, کیونکہ سوشل میڈیا پر جب انسان موجود ہوتا ہے نا تو اس کو فیک تصور کیا جاتا ہے کہ یار کوئی جھوٹ ہے, کوئی فراڈ ہے,
कोई इस तरह का मामला आते हैं. जब हमने फिजिकली देखा कि रेहान अलावा बलोच कॉलोनी मौजूद है, रेहान अलावा कोरंगी कैंपस में मौजूद है, इस्लामाबाद में भी बाकायदा तौर पर स्कूल का आगाज कर दिया गया, बाराकाहू के अंदर और पंजाब के अंदर खानेवाल में भी बाकायदा तौर पर स्कूल का आगाज कर दिया गया. तो अब लोगों को और एतमाद तो है, क्योंकि 12 मिलियन अप्रोक्स आपके फॉलोअर्स हैं रेहान साहब के, तो लोगों को एतमाद तो है, लेकिन फिजिकली अब लोग मौजूद हैं. अब इस एजुकेशन को तेज करना होगा. एआई के इस दौर के अंदर अपने आपको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत हमें अपने आपको तेज करना होगा, और हम तेज नहीं करेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे. हिंदुस्तान हमारे पड़ोस में मौजूद है, हमारा दोस्त मुल्क मौजूद है, वो आईटी के सेक्टर में कमोबेश दूसरे नंबर, पहले नंबर पर जा चुका है, और हम आज भी बहुत पीछे हैं. ठीक है, इस पर गुफ्तगू करेंगे आपसे, क्योंकि हम अपने किचन सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे. जी आयशा तैयबा, आप क्या कहना चाह रही हैं? मरियम, कहाँ तक आपकी डिश पहुंची? मेरे पराठे तैयार हैं, बस मैं अब है ना निहारी की तैयारी कर रही हूँ. ऑलमोस्ट वो भी तैयार है, बस उस पर बघार करूँगी. दैट्स ग्रेट. और रमशा, आपकी तैयारी कहाँ तक पहुंची? जी मेरे छोले रेडी हैं. उस पर मैंने अनियन ऐड की थी, उसको कैरेमलाइज किया था, देन ग्रीन चिलीज ऐड की थी. देन बाकी स्पाइसेस थे, हल्दी है, नमक है, धनिया पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है, ब्लैक पेपर है और दही है. लाहौरी चली की जो एक कहते हैं ना एक जान, वो दही है. टमाटर और ये सब इसमें नहीं डलता, वो दही से बनते हैं ऑथेंटिक. और यहाँ मैं एक टिप शेयर करना चाहूँगी ग्रीन चिलीज के लिए, कि जिसको ग्रीन चिलीज ज़्यादा दिनों तक स्टोर करने होते हैं, वो क्या करे कि जब ग्रीन चिलीज आप बाय करते हैं ना, उसके स्टिक निकाल के देन आप उसको फ्रिज में रख दें, तो वो ज़्यादा टाइम तक चलेगी. वाह, ये टिप मेरे बहुत काम आने वाली है. मैं ग्रीन चिलीज बहुत ज़्यादा खाती हूँ, इस टिप पर ज़रूर अमल करूँगी. रोजे हो रहे हैं, रमजान का ख्याल रखना है. नहीं, इफ्तारी के बाद ही खाऊंगी ग्रीन चिलीज, और आपकी वाली डिश ज़रूर ट्राई करूँगी. ठीक है रिमशा, मरियम आप डिश के लिए तैयारी की तरफ लगे रहे, और मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह जिस तरीके से करें, लेकिन हम जो पहले प्रोग्राम से करते हुए आए उसे नहीं भूलना है. हमें जो भी काम करना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से अपने काम का आगाज़ करना है. मेरे वो नाज़रीन जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं हमेशा पहले रोज़े से ही कहता हुआ हूँ कि चाहे आप खाना बना रहे हो, चाहे आप खाना खा रहे हो, या आप चल रहे हो, आप बैठे हुए हो, आप लेटे हुए हो, आप उठ रहे हो, जिस जगह पे भी हो, आप अपना आगाज़ जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करेंगे तो बरकतें बढ़ती चली जाएगी. अब हम साइमा की तरफ बढ़ते हैं. कलंदरी, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि एजुकेशन वाला, लीडरशिप वाला, अल्लामा साहब कुद्दूसी साहब, और माशाल्लाह कलंदरी, जो मैं आपसे बात कर रहा था, आपने कहा कि मैं भी अपने नाम के साथ कलंदरी लगाया हुआ, ताकि जो है ना मुझे भी जो है ना उनसे बड़ी मोहब्बत है. तो कौन सा कलाम आप पेश कर रही हैं? जी लेकिन एक बात याद रखिएगा, जी, ये मेरी उर्फियत नहीं है, इन हजरात की उर्फियत है. और कुद्दूसी जो है शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोई रहमतुल्लाह तआला अलैह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते. हम जैसे निकम्मों को गले कौन लगाता, हम जैसे निकम्मों को गले कौन लगाता. सरकार अगर हमारे नहीं होते, अपनी दामन शफाअत में छुपाए रखना, अपनी दामन शफाअत में छुपाए रखना, अपनी दामन शफाअत में छुपाए रखना. मेरी सरकार मेरी बात बनाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, मेरी सरकार मेरी बात बनाए रखना. अपने दामन
करम हो, आहा मैं सबसे बुरा हूँ, आहा निगाहें करम हो, आहा मुझे मांगने का सलीका नहीं है, मुझे मांगने का सलीका नहीं है, मगर मांगता हूँ निगाहें करम हो। मैं दीवाना कि निकम्मा हूँ, मगर आप कहूँ इस निकम्मे को भी सरकार निभाए रखना, इस निकम्मे को भी सरकार निभाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, आपकी याद ने आबाद किया है मुझको, आपकी याद ने आबाद किया है मुझको, मेरी की याद मेरे दिल से जुड़ाए रखना, मेरी की याद मेरे दिल से जुड़ाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। माशाल्लाह साहिबान, माशाल्लाह बहुत प्यारा कलाम। कलाम पेश किया आपने। मुफ्ती अच्छा, साहब ने मुफ्ती साहब से सवाल से पहले तैयबा पूछ रही थी कि खाने की मैं जो बिल्कुल खुशबू रमशा बड़ी आपसे प्यारी प्यारी से आ रही पूछना है तो आपको चाहूंगी, भी प्यारी मालूम। प्यारी से खुशबू आ रही है, तो कहाँ तक आपकी रेसिपी पहुंची? जी ये देखिए मैंने एक स्टफ पराठा जो है रेडी किया है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। लिफाफा पराठा होता है, ओहो, देखने इसको में मैंने बहुत राउंड खूबसूरत करके लग रहा इसमें कोई स्टफिंग पैसे की वगैरह है। भी जी रेसिपी भी बता रही हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ कोई पैसे वगैरह है। लिफाफा भी पराठा में आपने क्या ऐड किया रमशा? जी मैं वही बता रही हूँ कि बॉइल्ड आलू थे, इसमें मैंने स्पाइसेस ऐड किए हैं, चिली पाउडर, सोया सॉस, चिकन पाउडर, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, टर्मरिक, कोरिएंडर एंड जीरा, ये सब ऐड करके, और चॉप अनियन भी आपने इसमें ऐड करनी है, एंड बॉइल्ड चिकन ऐड करनी है। उसका आपके मिक्सचर बना के देन पराठे में आपने इसको बैटर स्टफ करना है, देन फोल्ड करके आपने उसको तो अच्छा, ये इसके साथ साथ कोई लिफाफे के अंदर कुछ रकम भी दी जाएगी खिलाने वाले को क्या? फ्लेवर्स हैं, अच्छा फ्लेवर्स तो उनको समझ रहे थे कि लिफाफा के अंदर कोई चीज आ जाती है। लिफाफा ऐसे बड़ी flavors बड़ी अहमियत रखता है हर चीज के अंदर है ना। जी मरीम आपकी तरफ आते हैं क्योंकि कुछ और तरफ बात चली जाएगी। निहारी की रेसिपी कहाँ तक पहुंची? बहुत जी मेरी खतरनाक निहारी खुशबू आ रही है। थैंक यू, मेरी निहारी तैयार है। मैंने इसके अंदर प्यारी डाला प्यारी था, खुशबू आ रही है, खतरनाक कहाँ से होगी फिर खा भी नहीं सकेंगे। हाँ, भूख जगा रही मैंने है। इसमें डाला था, पहले मैंने चिकन को थोड़ा सा बॉईल कर लिया था तेल के साथ, हरे मसाले के साथ, फिर मैंने उसमें ऐड किया था थोड़ा सा 2 चम्मच निहारी मसाला, किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिए, साथ में थोड़ी सी लाल मिर्च, मतलब आधी चम्मच जितनी, आधी मिर्च चाट मसाला, और नमक जायका जितना हो उतना। मैंने एक चीज़ बताना ज़रूर चाहूँगी इसके साथ साथ कि जब भी आप किसी ब्रांड के मसाले यूज़ करें तो वो पैकेट पूरा खोल के ना यूज़ कर लें, 1 चम्मच या 2 चम्मच यूज़ करें, वो पेट को भी सही रहता है, डाइजेशन अच्छी रहती है, क्योंकि वो जो पूरा पैकेट आप यूज़ करते हैं ना तो वो बहुत हैवी हो जाता है और वो खास तौर पर अल्सर करता है ज़्यादा मसाला। तो आप थोड़ा सा 2 चम्मच इस्तेमाल कीजिए, और बाकी आप अपने घर के नॉर्मल मसाले डालेंगे तो जायका वही आएगा, वही खुशबू बनेगी। ठीक है बहुत प्यारी टिप रमशा। जी जी अल्लामा साहब की तरफ बढ़ते हैं वो सवाल पे। साहब मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी, कुरान मजीद हमें क्या दर्स देता है? मैक्सिमम लोग रमज़ान में भी तरावी के दौर में कुरान का एहतमाम करते हैं, कुरान की तिलावत का, तो कुरान मजीद हमें क्या दर्स देता है? क्या इस तरह से पढ़ लेनी चाहिए तरावी और उस पर अमल करना चाहिए, समझना चाहिए, किस तरह से समझना चाहिए इस चीज़ को? देखिए बीबी मसला ये है, कुरान मजीद फुरकान हमीद तो सरापा अमल है। बिल्कुल अमल के बग़ैर बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई फल अपनी असलियत से खाली है। अब कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो अज़मत मैंने अभी आपके सामने बयान किया, हमें सवाल ये करना है कि इससे कितने दुनिया में उलूम निकले, बिल्कुल, क्योंकि तमाम उलूम का सरचश्मा मस्दर मरकज़ निकलने की जगह, मस्दर मीन्स निकलने की जगह, बिल्कुल, वो कुरान मजीद फुरकान हमीद।
بے شک جامع نشان دنیا میں اللہ کا کلام آیا، بالکل ما یتلفظ بہ الانسان، انسان کی زبان سے نکلا ہوا لفظ یا تلفظ، اس کو لفظ کہتے ہیں، وہ آیا۔ بے شک اب میں ایک صرف مفسر کا حوالہ دوں گا، قاضی ابو بکر عربی، انہوں نے ان سے پوچھا گیا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے سے نکلنے والے علوم کی تعداد کیا ہے، تو انہوں نے کہا 77,450۔ کتنے؟ 77,450۔ صحیح۔ تو اب اگر پیچھے سے دیکھیں اب تو مفسر میں عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، ان سب کا کہنا ہے کہ قرآن مجید جب کہ ہر لفظ کا 4 معنی ہے، صحیح اچھا ہر لفظ کا 4 معنی ہے، 4 معنی ایک ابتدا ہے، ایک انتہا ہے، ہے ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ تو 77,450 قرآن مجید کے الفاظوں کی تعداد ہے۔ اس کو اگر 4 سے ضرب کریں گے تو جواب آئے گا 3,09,800 علوم قرآن مجید سے نکل چکے۔ ہے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اب یہی علوم جو آج آپ دیکھ رہے ہیں، میرے زمانے کے اندر یہ تمام آئی ٹی اور اس کا لیجیے کہ یہ تمام نہیں تھا، ہم لوگ جس طرح ایجوکیشن ہماری تھی، جی لیکن اب جو علوم نکل رہے ہیں اور قیامت تک نکلیں گے، تو میں نے صرف ایک مفسر کا حوالہ دیا ہے، اس کے بعد پھر کام ہوتا رہا، پھر کام ہوتا رہا، پھر کام ہوتا رہا۔ تو یہ طرح طرح کے علوم جو نکل رہے ہیں آج آپ کو، یہ قرآن مجید فرقان حمید کے مرہون منت ہے، اور یہ یاد رکھیے کہ ان تمام علوم کا سرچشمہ وہی قرآن مجید فرقان حمید ہے، قیامت تک عظمت قیامت تک۔ یعنی آپ اندازہ لگا لیجئے کہ قرآن مجید مخلوق خدا نہیں ہے، بالکل کلام اللہ قدیم ہے۔ اب آپ سوال کریں گے کہ مخلوق خدا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اگر مخلوق خدا کہیں گے قرآن مجید کو تو اتنا یاد رکھیے کہ مخلوق کا صفت خاصہ فنا ہے، قرآن مجید فنا نہیں ہوگا، بہت گہرائی کی بات ہے، قرآن بہت مجید گہرائی کی قیامت آئے گی وہ بھی جائے گا، کیا کہنے کیونکہ کیا کلام کہنے، کرنے والا زندہ ہے، حی القیوم سبحان ہے، اللہ اس سبحان کا اللہ، کلام اللہ اکبر، کیا کہنے کیا کہنے، ماشاء اللہ بہت گہرائی کی بات۔ عمران صاحب آپ کی طرف پڑھتا ہوں کہ آپ کیریئر کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ کے اندر خود اعتمادی کو بھی آگے کی طرف لے کے جاتے، تو کس سسٹم سے لے کے چلتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، اور کتنے سال کے عمر کے بچوں کے حوالے سے، اور کتنے کانفیڈنس ان کو کس طرح بلڈ اپ کیا جاتا ہے، تو وہ کہاں سے کس طریقے سے دیکھتے ہیں، کون سے اسٹوڈنٹ کو لے کے چلتے ہیں؟ جی بالکل، بہت اچھا سوال سلیم بھائی۔ جیسا کہ ریحان اسکول کا جو بیسک ماڈیول ہے، جو کریکولم ہے، وہ 4 ڈیفرنٹ لیولز پر مشتمل ہے، جس میں لیول 1 آتا ہے، جس میں ہم بچے کی 8 سال کی عمر سے لے کر 13 سال کی عمر تک لیول 1 میں بیسک کمپیوٹنگ کرتے ہیں۔ بیسک کمپیوٹنگ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ جاتا ہے، کانفیڈنس بلڈنگ کے حوالے سے، جیسے کہ آپ کا سوال، اس میں انٹرویو اسکل، کمیونیکیشن اسکل، جس میں ہم بچے کو یہ باور کرواتے ہیں پریکٹیکلی کہ بچہ پہلے لیول 1 میں اپنے کلاس میٹس کے ساتھ، اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ انٹرویوز کریں، ان کے ساتھ 5 منٹ سے لے کر 25 منٹ تک کی انٹرویو پریکٹس کریں، اور اس کے بعد وہ دنیا بھر کے ڈیفرنٹ نیشنل انٹرنیشنل گیسٹ کو اپروچ کرے، اور ان لوگوں کو اپروچ کر کے ان سے باقاعدہ طور پر بات چیت کرنے کا سلسلہ وہ اپنے 8 سال کی عمر سے لے کر 13 سال کی عمر تک پہنچنے تک اتنا ایکسپرٹ ہو جائے کہ کمال۔ کیونکہ آپ کے اور ہمارے بچے ہمارے گھروں میں تو بہت اچنبے کی بات کرتے ہیں، ہم بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن جب کسی مہمان گیسٹ کے سامنے کوئی آ جاتا ہے تو ہم بولتے ہیں جی یہ ہمارا بچہ ہے، اس کا فلاں نام ہے، تو بچہ تھوڑا سا معصوم ہوتا ہے نا، بچے کی عمر ایسی ہے، تو بچہ نئے اجنبی لوگوں کے سامنے تھوڑا سا پریشان کن ہو جاتا ہے، کنفیوز ہوتا ہے۔ تو ماں باپ سمجھتے ہیں بھئی یہ ہمارے سامنے تو بہت اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ کرتا ہے، جب کسی باہر کے بندے کو دیکھتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے بچہ، مطلب کنفیوز ہوتا ہے۔ تو ہم بچے کو اس فیز سے، اس عمر سے گزار دیتے ہیں کہ ہمارا بچہ نہ تو صرف مہمان گیسٹ چچا تایا خالو، بلکہ انٹرنیشنل لوگوں کے ساتھ اردو میں، انگلش میں، چائنیز میں، ڈیفرنٹ زبانوں میں انٹرویوز کرتے ہیں۔ تو کوئی ایسے بچے تیار ہوئے ہیں آپ کے
تو ہم ایک کام کریں گے آپ کے ساتھ، ایک پروگرام کریں گے جو آپ کے ایکسپرٹ بچے جو اس طریقے سے تیار ہوئے ہیں ضرور ان کو ہم سامنے لے کر آئیں تاکہ پتہ چلے کہ واقعی آپ نے صرف لفظوں کی بات نہیں کی، پریکٹیکلی بھی کچھ کر کے دکھایا. علامہ صاحب کیا صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ بالکل. آج کل کا جو دور ہے، آج کل کا جو سنیری ہے، وہ دکھایا کچھ جا رہا ہے، ہوتا کچھ ہے، اور وہ کیا جاتا ہے اپنی پبلسٹی کے حوالے سے بہت ساری اسٹرانگلی ایگری سلیم بھائی. لیکن معذرت کے ساتھ قطع کلامی کے لیے ہمارے پاس صرف بتانے کا موڈیول نہیں ہے، ہمارے پاس دکھانے کے لیے یوٹیوب، ریحان اسکول کورنگی کیمپس کا پیج، ریحان اسکول منور کیمپس کا پیج، تمام تو دیکھنے والے ناظرین اور حاضرین وزٹ کر لیں. اس کے اندر طریقہ کار بھی ہوتا ہے کہ جیسے مجھے پتا ہے یہ 20 بچے میں سے ایک کو لکھا کے اس نے اپنے آپ کو اپنا سنیریو سارا وہ کر دیا. ایک کی جگہ 50 نظر آئے پھر تو مانیں گے نا. کیونکہ میرے سوال اس لیے کہ میں کوئی ڈکٹیشن سوال لے کے نہیں بیٹھا چاہتا ہوں کہ تاکہ جو ہے نا میرے ناظرین دیکھے کوئی اس طریقے سے نہیں کہ میں آپ کے ریحان فاؤنڈیشن کی تعریف کروں. بالکل والدین کے ذہن میں بھی یہ سوال آتے ہیں، والدین بھی اس حوالے سے کانشیس ہوتے ہیں. میرے پاس جو فزیکل انکوائریز آتی ہیں دن بھر میں، اس میں والدین کے اسی طرح کے سوال ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی بری بات نہیں، کوئی مذائقہ نہیں. اس حوالے سے بھی وقت میرے پاس بہت قلیل ہے اور ہم چاہیں گے کہ تقریباً سب کو ساتھ لے کے چلے ان کی طرف آتے ہیں. عامر صاحب یہ جو کیا کہتے ہیں ہم اکثر دیکھ رہے ہیں ریحان فاؤنڈیشن کے حوالے سے، اسکول کے حوالے سے، کہ یہ کوئی ایک وہ دکھا رہے کہ 1 لاکھ روپے آدمی کما سکتا ہے، اس طرح کی بے روزگاری ختم ہو سکتی ہے. یہ کیا ہے؟ واقعی کمایا جا سکتا ہے جیسے وہ اسکرین کے اوپر ہی یا سوشل میڈیا کے اوپر ہی دکھایا جا رہا ہے؟ دیکھیں سلیم بھائی، میں اپنے تعلیمی کیریئر کے اندر 37 سال پڑھاتے ہو گئے. میں نے بچے کو میٹرک کرتے ہوئے دیکھا 13 سال کی، 14 سال کی، 15 سال کی عمر میں. پھر میں انٹر کرتے ہوئے دیکھا، پھر گریجویشن کرتے ہوئے دیکھا، پھر ماسٹر کرتے ہوئے دیکھا، پھر ایم فل کرتے ہوئے دیکھا، پھر پی ایچ ڈی کرتے ہوئے دیکھا. پھر پی ایچ ڈی کرنے کے بعد بھی میرے سوال یہ کیا، کھڑا ہوں آج بھی روٹی کے 4 حرف لیے. سوال یہ ہے کتابوں نے کیا دیا مجھ کو. ساری زندگی ہم سمجھتے رہے کہ ہم کتابوں سے سوال کرتے رہے، کتابوں نے ہمیں کیا دیا. کتابوں نے ہمیں علم تو دے دیا، سب کچھ دے دیا، لیکن اداروں نے ہمیں اسکل بیس ایجوکیشن نہیں دی. اسکل بیس ایجوکیشن یعنی کہ ہمیں تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنر نہیں دیا. ریحان اللہ والا کی بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ تعلیم بھی دیجیے اور دور جدید عصر حاضر کی وہ جدید تعلیم جو کہ سوشل میڈیا کی شکل میں موجود ہے ہمارے پاس، جس کو ہم اے آئی اور چیٹ جی پی ٹی کہتے ہیں، جس کے اندر تمام اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس. یعنی کہ اگر آپ کو پی ایچ ڈی کرنا ہے، پی ایچ ڈی کے لیے اگر آپ کو بہت قسم کا ڈاکومنٹ تیار کرنا ہے، آپ کو 10,000 پیجز تیار کرنے ہیں، چیٹ جی پی ٹی جائیے، کال انہی پہ جائیے، آپ اس کو کمانڈ دیجئے، اس کو پرامپٹ دیجئے کہ مجھے بتا دیجئے کہ میں فزکس کے ایک تھیورم تیار کرنا چاہ رہا ہوں اور اس کا فارمولا یہ ہے. وہ آپ کو 10 صفحات پر لکھ کر دے دے گا ود ان اے مائکرو سیکنڈ، اور آپ اس کو وہاں سے اٹھائیے، ٹیسٹ کیجئے اور پرنٹ نکال لیجئے. یہی سلسلہ چیٹ جی پی ٹی کا ہے، اے آئی کا ہے. آرٹیفیشل یعنی کہ آپ نے دیکھا وہ دنیا کے اندر بہت سارے کمپیوٹر بن چکے ہیں جو کہ ریموٹ کنٹرولز ہیں، روبوٹ اس کو چلا رہے ہیں پوری دنیا. کہا جاتا ہے کہ مستقبل میں ایسے روبوٹ آ جائیں گے جو جنگ کرنے نکل جائیں گے. آپ نے دیکھا جاپان کے اندر ایسے ہوٹل موجود ہے جس میں کوئی فرد واحد انڈیویجول انسان موجود نہیں ہے، بلکہ پورا ہوٹل جو ہے وہ ریموٹ پہ چل رہا ہے. اور یعنی کہ ان ہونے کے ساتھ جو بندہ آ رہا ہے اس کو گیسٹ کو وہ تمام کے ہم سروسز رپورٹ کا. اس کے علاوہ دنیا کا یہاں تو آپ ہوٹل کی بات کر رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں ہمارے روڈ جو رپورٹ کے حوالے سے صحیح ہو جائے تو ہمیں تو بڑا اشتیاق سر ہوں گے. دیکھیں میں نے کہا نا کہ ہم دنیا میں تھوڑے سے پیچھے رہ گئے. ہم نے 27 سال تقریباً 30 سال اس ٹیکنالوجی کا آیا ہو گیا، لیکن برقرار پاکستان میں آج بھی وائی فائی کا سسٹم موجود نہیں ہے پراپر طریقے سے. اس میں بھی ہنڈرسز ہیں، اس میں بھی پرابلم ہے، سگنل ویک ہے، سگنل مسئلے. ہمارا جو پروگرام ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے ریحان فاؤنڈیشن کا، ریحان اللہ والا کا، ریحان اسکول کا، وہ یہی فلسفہ ہے کہ اب نہیں چلے گا کوئی بہانہ، ہر بچہ کمائے گا 1 لاکھ ماہانہ. فزیکل اپیرنس موجود ہے. اس سوال کی جو پچھلے آپ نے عمران بھائی سے کیا تھا، اس سوال کے توسط سے میں تمام ناظرین، تمام سامعین، دنیا میں جہاں کئی پروگرام دیکھا جا رہا ہے، میں تمام لوگوں کو دعوت دوں گا کہ آپ آئیے ریحان اسکول کا وزٹ کیجئے. اور آپ سے بھی کہوں گا کہ ریحان اسکول کا وزٹ کیجئے. کس طریقے سے ہمارا بچہ 13 سال کا بچہ، 12 سال کا بچہ، 14 سال کا بچہ انٹرنیشنلی انٹرویوز کر رہا ہے. مور دین 400 انٹرویوز کر چکا ہے اور کانفیڈنٹلی. ابھی کل ہی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں گولڈ ایوارڈ دیا جا رہا ہے اٹلی کے اندر، اور دنیا کا واحد پہلا اسکول. دیکھیں اے آئی کی تعلیم دی جا رہی ہے یونیورسٹی اور کالج لیول پہ دی جا رہی ہے، لیکن اسکول لیول پہ صرف اور صرف ریحان اسکول تعلیم دے رہا ہے. گولڈ ایوارڈ وہ ایوارڈ دیا جا رہا ہے ریحان اسکول یعنی کہ ریحان اللہ والا سب کو، اور یہ اٹلی میں ہے. اور اس وقت ریحان صاحب یہ ایوارڈ انشاءاللہ ریسیو کریں گے. اس کے علاوہ آپ ہمارے بچوں کو سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں، فیس بک پہ دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں، rehantraining.com پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارا بچہ بولڈلی کام کر رہا ہے. یہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کی ایجوکیشن کے حوالے سے بتا دوں کہ فری لانسنگ، ورچوئل ایجوکیشن اور ای کامرس کا نام سنا ضرور ہوگا. ہم نے کہا تو سوشل میڈیا پر کمائی کا تصور یہ ہے کہ ایک بچہ اگر مجھ سے آگے کہے کہ میں ڈیفنس کے اندر گھر بنانا چاہتا ہوں، اگر پچھلے دور میں کہا کرتا تھا کہ مجھے ملیر میں گھر بنانا ہے تو میں کہتا بیٹا پہلے ماسٹر کر لے، پی ایچ ڈی کر لے، پھر اچھی سے نوکری کر لیو اور پھر تو گھر بنا لے، شاید بن جائے.
آج کے اس دور کے اندر سوشل میڈیا کے دور کے اندر اگر کوئی بچہ مجھ سے سوال کرے کہ مجھے بڑی سے بڑی مہنگی سے مہنگی گاڑی خریدنی ہے تو ود ان ایئر خرید سکتا ہے، کیونکہ اس طرح کی ایگزامپلس پاکستان کے اندر موجود ہیں. پاکستان میں ایسے فری لانسرز موجود ہیں، ایسے ای کامرس موجود ہیں، ایسے ورچوئل ایجوکیشنسٹ موجود ہیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لوگ موجود ہیں جو کہ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، جو روپیز میں نہیں بلکہ ڈالرز میں کما رہے ہیں اور پاکستان کی اکنامکس کو مضبوط کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ اب بہت جلد پاکستان کی اکنامکس مضبوط ہوگی اور پاکستان کا جو یہ خواہ کی غربت کے مسائل ہے نا، اس غربت کے اندر سے بھی نکلنا پڑے گا اور نکلنے کے لیے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو استعمال کرنا ہوگا. علامہ صاحب کچھ میں سوال کر سکتا ہوں؟ جی بالکل کریں. یہ فرمائیے کہ یہ جو آپ کے یہاں ایجوکیشن سسٹم ہے وہ کون سا ہے جس کے اندر یا استاد پڑھاتا ہے یا کتابیں پڑھاتی ہیں، علم آتا کس طرح ہے وہ بتائیے. اس سوال کے جواب میں سمپلی مفتی صاحب نے بڑا پیارا سوال کیا. میں یہ بات کہوں گا کہ دنیا کا پہلا اسکول ہے جہاں پر نہ کاپی ہوتی ہے، نہ کتابیں ہوتی ہیں، نہ پینسل ہوتی ہے، نہ شارپنر ہوتا ہے، نہ ربڑ ہوتی ہے اور نہ ہی ٹیچر ہوتا ہے، بلکہ وہاں پر جسٹ ایک فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے اور میرے بچے کے پاس لیپ ٹاپ ہوتا ہے اور موبائل ہوتا ہے. وہ نہ کتاب استعمال کر رہا ہے نہ کاپی استعمال کر رہا ہے، اسی لیپ ٹاپ اسی موبائل کے تحت وہ اپنے کام کر رہا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو انہینس کر رہا ہوتا ہے، اسی سے پڑھ رہا ہوتا ہے. اس کے لیے باقاعدہ کیریکولم جیسے ہم نے بتا دیا، ماڈل بتا دیا کہ ماڈل 1 ماڈل 2 ماڈل 3 ماڈل 4. ہم 5ویں چھٹی کا بچہ لیتے ہیں جس کو تھوڑی بہت انگلش آ رہی ہو، تھوڑی اردو آ رہی ہو، موبائل چلانا آتا ہو، لیپ ٹاپ چلانا آتا ہو، اس کے ذریعے سے باقاعدہ کرتا ہے. اچھا، اس کے لیے باقاعدہ طور پر ریحان اسکول نے، ریحان فاؤنڈیشن نے، ریحان اللہ والا صاحب نے اپنے 30 سال کی زندگی کے اندر جو ٹیکنالوجی پر کام کیا اس کو باقاعدہ ایک جگہ پر جمع کیا ہوا ہے اور ان کے 33 آن لائن کورسز موجود ہیں جس کو دیکھ کر لوگ لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. اور فزیکلی اب یہ ریحان اسکول اور ریحان فاؤنڈیشن کے جو ادارے ہیں ان کے بچے مستفید ہو رہے ہیں. لیکن بات سنیں، میں نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. اب آپ مجھے یہ پہلے بتائیے کہ جو آپ بتائے جا رہے ہیں کہ ان کو ایجوکیشن جو ہے وہ صرف اور صرف کمپیوٹر سے مل رہی ہے اور موبائل ہاتھ میں گیا ہوا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو باقاعدہ فیصلہ ہے یہ کہ علم جو ہے وہ استاد سے آتا ہے، کتابوں سے نہیں آتا. بالکل. اگر کتابوں سے آتا تو پھر 1,24,000 کتابیں آتی ہیں، کتابیں 4 آئیں اور پڑھانے والے 1,24,000 آئے. وقت میں بہت صرف 1 منٹ کے اندر وائنڈ اپ کرنا ہے جواب کرنے والے. بالکل علامہ صاحب کا بہت ہی اچھا سوال ہے. اس حوالے سے میں تھوڑی سی اس کی ایکسپلینیشن اس طرح سے دوں گا. ہم یہ نہیں کہتے کہ تدریسی عمل جو آج سے 50 سال پہلے 100 سال پہلے تھا وہ غلط تھا، ایسا بالکل بھی نہیں. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ دوسری جو دینی تعلیمات ہیں نعوذ باللہ کہ وہ غلط ہے، ایسا بھی بالکل نہیں. علامہ صاحب کو جو سوال ہے کہ علم جو ہے استاد سے آتا ہے، تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ ہمارے پاس استاد کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ہمارے پاس اچھا استاد کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. علامہ صاحب کو اور آپ تمام تر حاضرین کو میں دعوت دوں گا کہ ہمارے اسکول کو وزٹ کریں، تھوڑا سا اچھے سے مزید ایکسپلین کریں گے. ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ وقت کم ہے لیکن پھر بھی میں ایکسپلین کرتا ہوں. ہمارے پاس جو کانسیپٹ ہے وہ ہے فیسیلیٹیٹر کا. فیسیلیٹیٹر کے لفظی معنی ہے سہولت کار. ہم بچے کو بطور سہولت کار کردار ادا کرتے ہیں. کون سے بچے کو اٹھاتے ہیں آپ؟ مطلب تمام بچے. میں وہی بتا رہا ہوں سہولت کاری میں کیا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو مصنوعی ذہانت کا یہ جو دور ہے، ہر گزرتے دن کے بعد سینکڑوں پروڈکٹس لانچ ہو رہے ہیں. اب ان سینکڑوں پروڈکٹس کے اندر ہم خود بھی پریکٹیکلی اپنی پریکٹس کرتے ہیں، ساتھ ساتھ بچوں کی بھی پریکٹس کرواتے ہیں. تو بات آ گئی نا، سہولت کار کہہ لیں، ٹیچر کہہ لیں، اس کے بغیر کیسے؟ علامہ صاحب اپنے آپ میں دیکھنے کا سوچنے کا سمجھنے کا نظریہ ہے. لیکن کیا ہے کہ استاد کا ٹیچر کا جو کردار ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹیچ کرنا اپنے علم کے مطابق. اپنے علم کے مطابق آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں تو روز علم بڑھ رہا ہے، اس میں ہمارے پاس اتنا علم ہی نہیں کہ ہم بچے کو ٹیچ کر سکیں. ہم تو خود پریکٹیکلی اپنی پریکٹس کرتے ہیں بچے کے ساتھ مل کر. سر ایک کوشچن لاسٹ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، کس طرح کا بس ابھی پروسیس ہے؟ ہمارے پاس ٹائم تقریباً بالکل کم ہی ہے، اس کی وجہ یہ کہ ہمارے پاس تفصیلی پروگرام رکھیے گا، تفصیلی پروگرام رکھیں گے اور آپ کی طرف آئیں گے بھی، ہم وزٹ بھی کریں گے. علامہ صاحب ابھی آپ نمبر نوٹ کریں کیونکہ جو بات تجسس کے حوالے سے رہ گئی ہے بہت وہ کلیئر نہیں ہوگی تو اچھا نہیں لگے گا. تجسسی دراصل علامہ صاحب کو لے جائے گا اس دور، نو ڈاؤٹ
قرآن جو ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت علیکم الاسلام دینا، ماضی بھی، حال بھی ہے، مستقبل بھی، ایسا نہیں ہے انکار نہیں ہے، لیکن تمام کی تمام نشانیاں علامہ صاحب نے فرمائی کہ قرآن پاک کے اندر مکمل ہے. جی بات ختم کرتے سائمہ، بہت شکریہ. ہماری دونوں شیف نے ماشاءاللہ بہت اچھی ڈش بنائی اور آپ سب کے سامنے ہی ہے، اور اس میرے کیمرے مین اگر اس کو دکھا سکے کہ ماشاءاللہ یہ ساری چیزیں بالکل سامنے ابھی اگر اور ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے بنی ہوئی، اور ہم جیسے پروگرام ختم ہوگا تو بالکل نوش فرمائیں گے. حضرت آپ بھی بالکل نوش فرمائیں گے. میں یہ چاہوں گا کہ آخر کے اندر یہ ہم قوالی سیگمنٹ کی طرف بڑھے، اور آخر کے اندر میں یہ چاہوں گا کہ علامہ صاحب وقت بہت قلیل ہے، آپ سے دعا کی میری درخواست ہے کہ آپ دعا کرا دیں پلیز. جی دعا کرا دیں. جی جی آمین. اللہم انت السلام علیکہ یرجو السلام حینا بالسلام وادخلنا دارک دار السلام ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر الہ بادشاہ ملکہ قادرہ مالکہ بے نیازہ یا حنان یا منان یا دیان یا برہان یا سلطان یا مستعان یا رحمان یا رحیم. اس چینل کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما. بار الہ ہماری بیٹھک کو کارآمد بنا اور تمام دیکھنے والے ناظرین کے دلوں پر اس کے اثرات مرتب فرما. بار الہ جس محبت کے ساتھ، جس خلوص کے ساتھ انہوں نے نام رکھا ہے ایمان اور رمضان، بار الہ اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہم تقبل منا صلاتنا و صیامنا و قیام عجیب نشے ہے زندگی کا، 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 کہ یار مجھ میں یار میں ہوں. عجیب نشے ہے زندگی کا، کہ یار مجھ میں یار میں ہوں. عجیب نشے ہے زندگی کا، کہ یار مجھ میں یار میں ہوں. عجیب نشے ہے زندگی کا، عجیب نشے ہے زندگی کا، کہ یار مجھ میں یار میں ہوں. یار مجھ میں یار میں ہوں. عجیب نشے ہے زندگی کا، عجیب نشے ہے زندگی کا، کہ یار مجھ میں یار میں ہوں. یار مجھ میں یار میں ہوں. یار مجھ میں یار میں ہوں. وہ اپنی صورت پہ آپ شہدا، وہ اپنی صورت پہ آپ شہدا، کہ یار مجھ میں یار میں ہوں. وہ اپنی صورت پہ آپ شہدا، کہ یار مجھ میں یار میں ہوں. نظر میں سارا جہان آیا، نظر میں سارا جہان آیا، نظر میں سارا جہان آیا. خود اپنی آنکھوں کا دل نہ دیکھا، خود اپنی آنکھوں کا دل نہ دیکھا. نظر یہ کیوں کر کسی کو آتا، نظر یہ کیوں کر کسی کو آتا، کہ یار مجھ میں یار میں ہوں. نظر یہ کیوں کر کسی کو آتا، کہ یار مجھ میں یار میں ہوں. میرے جنوں ہے بلند بہائے، میرے جنوں ہے بلند گاہے، مزاج اس کا فلک سے اونچا، اپنا فلک سے اونچا. میرے جنوں ہے بلند بہائے، میرے جنوں ہے بلند گاہے، مزاج اس کا فلک سے اونچا، اپنا فلک سے اونچا. نہ جانے عاشق ہے کون کس کا، نہ جانے عاشق ہے کون کس کا، کہ یار مجھ میں یار میں ہوں. نہ جانے عاشق ہے کون کس کا، کہ یار مجھ میں یار میں ہوں. میری خزاں